अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़, अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आख़िरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपना लेसन आयत नंबर 26 से शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दे। जो लोग हक़ बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों यानी मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक़ है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि अल्लाह को ऐसी तमसीलों से क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। फासिक कौन होते हैं? जो अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला मक्का के जो मुशरिकीन थे वो मतलब इस बार वो मीन में बहुत ज़्यादा निकालते थे कि हर चीज़ में वो कोशिश करते थे कि ऐसी बात से लोगों को उस हक़ के रास्ते से हटा दें या उनको शक व शुबह में मुब्तला कर दें। तो जब अल्लाह ताला ने मक्खी या मच्छर की मिसाल बयान की तो वो कहते थे कि अगर ये अल्लाह की किताब है तो उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें क्यों दी गई हैं कि अल्लाह तो इस चीज़ से बरी है या बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम गौर करें तो बड़ी चीज़ को बनाना कदरे आसान है, और जो जितनी छोटी से छोटी चीज़ है उसको पैदा करना अल्लाह ही की कारीगरी है। कि एक मच्छर जिसकी साख्त हम देखते हैं या देखने में वो कितना छोटा है, लेकिन उसी मच्छर से कितने लोग मौत के मुंह में जा पड़ते हैं। कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ मच्छर के काटने से ही होती हैं। डेंगू बुखार को ही देख लें कि जैसे एक साथी को हुआ तो उससे पूछा कि उसकी क्या कैफियत है, तो वो क्या कहती है कि मेरे सारे जिस्म में इतनी शदीद दर्द है कि किसी वो पेन किलर या इंजेक्शन जो भी मुझे दे रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हुआ क्या, सिर्फ मच्छर ने काटा, और मच्छर वो भी जो साफ़ पानी में रहता है। ऐसे ही नमरूद जो बादशाह था उसकी भी मौत कैसे वाक़ई हुई कि अल्लाह ने उसके दिमाग में कान के ज़रिए या नाक के ज़रिए उसके अंदर मच्छर गया जो उसे काटता था, और उसे इतनी तकलीफ़ होती थी कि उसकी चीखें निकलती थी। उसी मामूली मच्छर से अल्लाह ने उस बादशाह को जो तकब्बुर से भरा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में खुदाई का दावा करता था, अल्लाह ने एक अपने मखलूक में से छोटी सी चीज़ से उसकी मौत का ज़रिया उस मच्छर को बना दिया। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बहुत से लोगों को हदायत दे देता है। जो ईमान वाले हैं वो इन छोटी छोटी मिसालों से भी समझ लेते हैं कि ये हक़ है और हमारे रब की तरफ से है,
اور وہ خوشی سے اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ظاہری فائدے، جلدی ملنے والے فائدے، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے عمل کرنا اتنا ہی اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں۔ جب وہ خود کو حق سے محروم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے حق پر آنا پھر اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جیسا سوئی کے ناکے میں کہہ لیں کہ اونٹ کو گزارنا۔ ایسی ہی بات ان پر پھر صادق آتی ہے کہ ان کے لیے ایمان لانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، حق کی طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں سچی طلب تڑپ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسلام کے راستے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم لیٹے ہوئے دیوار پہ اگر نظر پڑے نا، تو بالکل ایک ڈاٹ کے جیسی چیز نظر آتی ہے، لیکن جب وہ حرکت کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جاندار ہے۔ دیکھیں اللہ کیسا باریک بھی ہے، کتنی باریک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اس نے بنائی، اور میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ایسی اتنی باریک جو مخلوق ہے اس میں سارا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، اس کے دل، اس کے پھیپھڑے، اس کا جگر، اس کے گردے کہاں پہ ہیں اللہ نے فٹ کیے ہوئے۔ ہمیں بظاہر ایک ڈاٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے سارے فنکشن اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ چل پھر رہا ہوتا ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ شعبان کا مہینہ بھی 15 سے آگے جیسے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس کا، تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے رمضان کا مہینہ آئے گا، جو رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں منتقل کیا، گویا رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت میں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں ان حلال چیزوں سے بھی جو اللہ نے ہمارے لیے کھانا حلال کی ہیں، طیب اور پاک چیزیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو اگر ہم رمضان کے مہینے میں حلال کو اپنے اوپر اس کو ہم حلال نہیں لیتے صرف اس لیے کہ ہمارا روزہ ہے، بے شک ہم اکیلے کچن میں کام کر رہے ہوں، اس کے باوجود ہم کوئی چیز چکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، وہ کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ بہت شدت کی پیاس لگ گئی ہے تو ایک گھونٹ اندر کر لیں، نہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا روزہ ہے تو ہم اس کو نہیں، کبھی بھی نہیں لیتے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ کے جو رمضان ہمیں دیا گیا وہ عملی پریکٹس ہے اطاعت کی، اس میں ہمیں 11 مہینوں کے لیے وہ کام اللہ نے جیسے ہمیں سکھایا کہ صرف رمضان میں نہیں، ہم نے باقی کے 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی اللہ کی اطاعت کا ثبوت دینا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو اپنے لیے حرام سمجھنا ہے۔ کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو اس کی جہنم سے، اس کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم ضرور چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے کوئی بھی ایسا حکم ہم پر نافذ نہیں کیا جس پر ہم عمل نہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم جیسے اگر انسان ایک بیمار ہوتا ہے تو اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے کچھ ٹائم کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے کچھ پرہیز بتاتا ہے، کہتا ہے نا کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ نے فلاں چیز، جو چاہے اس کی کتنی بھی مرغوب یا پسندیدہ غذا ہو، اللہ اس کو، وہ ڈاکٹر اس کو منع کر دیتا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ تو وہ انسان اس ڈاکٹر پہ رلائے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل روک لیتا ہے کہ میری جسمانی صحت بحال ہو جائے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی روحانی صحت کے لیے بھی ضرور فکر کرنی ہے کہ اگر میں جسمانی صحت کے لیے اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو میں اپنی روحانی صحت کے لیے بھی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے، ہمیشہ میں کی زندگی میں کامیابی کے لیے ضرور اپنے آپ کو حرام سے بچا سکتا ہوں۔ اور ہم نے ضرور اس بات کی کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، توفیق اللہ نے دینی ہے، ہم نے بس کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ دیکھیں، اللہ کے پاس
جو ہم گنتی گنتے ہیں، قرآن میں ہی اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے پاس 1000 سال کا دن ہے، کہ جو گنتی تم گنتے ہو اس کے حساب سے اللہ کے پاس 1000 سال کا دن ہے۔ تو اگر اور جس دن قیامت قائم ہوگی وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تو سوچیں ہماری پرہیز کتنی تھوڑی ہے، کہ ہماری دنیا کی زندگی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کتنی عمر تھی ان کی؟ 63۔ آج ہم ریشو دیکھتے ہیں 35، 40، 45، 50، زیادہ سے زیادہ 55۔ اتنی ایج میں لوگ موت کو جا ملتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں ہماری پرہیز کتنی تھوڑی ہے۔ تو ہمیں صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی ماننا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم ویسے ہی جیسے باتوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ہم کوئی بات کا ارادہ کر لیں اور پھر ہم اس کو نہ کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جہاں ہم اللہ کو ضامن بنا لیتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کے کوئی بات کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر ہمیں اس کام کو ضرور کرنا ہے کہ ہم نے اس بات پر اللہ کو گواہ بنایا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ ضرور پوچھ گچھ بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا، تو کن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ جو رحم کے رشتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا حکم دیا ہمیں کرنے کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو یا اس کی عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی عمر میں برکت دیں گے اور اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے، اس سے وہ مفید کام اللہ کروا لیں گے جس سے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے۔ پھر کیا ہے آگے بتایا کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کہ فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب ہم اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، جب لوگوں کے معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، ہم اپنے لیے ہمارے معیار کچھ اور ہوتے ہیں اور جب دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا معیار کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو یہ دوگلی پالیسی اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنا ہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو زمین میں اطمینان اور سکون اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، تو ہی دنیا میں اصلاح ہو سکتی ہے اور انسان سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس بات سے اللہ نے روکا ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے آپس کے معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، کیا ہے حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہ ویسے تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کے ساتھ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں یا دوسروں کا حق مار رہے ہیں۔ کہ ایک موقع پہ جیسے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ان کے پاس جبرائیل امین آتے تھے، وہی ان کے پاس آتی تھی، قرآن ان کے دل پہ نازل ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ایک موقع پہ جیسے 2 ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین کا کوئی جھگڑا لے کے آئے، ایک کہتا تھا میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایک باتوں کا دھنی ہو اور اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کر دے، تو میں اس کے بیان کو سنتے ہوئے اسی کی روشنی میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو میں غیب نہیں جانتا، میں نبی ہوں لیکن میں غیب نہیں جانتا، تو یہ سوچ لو کہ میرا فیصلہ جہنم کی آگ ہے، چاہے تو لے لو چاہے تو چھوڑ دو۔ جیسے ہی یہ سنا ان دونوں نے تو دونوں اس بات سے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں، اس کو دے دیں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں، یہ اس کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو تم دونوں دعوے دار تھے، اب دونوں دستبردار ہو گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر دنیا میں ہمارا مطلب دنیا کی زندگی میں ہمارا کوئی نقصان ہوا تو اس کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی اور اللہ نے ہمیں اس بات کے لیے کھڑا کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم وہاں سے کیسے بچ سکیں گے؟ اپنی آخرت کی زندگی کا خوف ان کے دل میں آیا اور وہ دونوں اس چیز سے دستبردار ہو گئے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں،
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی کاریگری پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، ہر چیز سے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کا وجود یہاں ہے۔ زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہمارا پختہ ہوتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آسمان دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری چھت بنایا دن کے وقت میں، وہ ہمارے لیے کتنے سکون کا باعث ہے۔ اگر وہ اسکائی بلو کی بجائے ریڈ ہوتا اس کا کلر، تو وہ کتنا دیکھنے میں کتنا زیادہ وہ ہمیں خوف والی کیفیت میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو کتنا سکون والا، ٹھنڈک والا کلر دیا۔ لیکن اگر وہ چھت نہیں ہوتی اور بلیک ہول ہوتا تو بھی ہمارے لیے اوپر دیکھنا کتنا مشکل ہوتا۔ رات کے وقت میں جب بالکل تاریکی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ستاروں کے ساتھ اس کو مزین کر دیتے ہیں، چاند اور ستارے کیسے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا، انکار کا رویہ کس طرح اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم اپنی زندگی کے، جیسے اگر ہم 40 سال عمر ہے تو 50 سال پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کہیں بھی نہیں تھے، تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، پھر اللہ ہمیں موت دیں گے، پھر برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ کتنی طویل ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہم نے کتنی دیر اپنی قبروں میں رہنا ہے۔ پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، جیسے حشر کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، دوبارہ زندگی اللہ کے لیے تو کلمہ کن فیکون وہ ہو جانا ہے۔ اور موت یا قیامت کتنی قریب ہے کہ جیسے پلک جھپکنے میں جو ٹائم لگتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ قریب، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر یوم حساب ہوگا، یوم حشر ہوگا، ہمیں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دینا، اس دن کی سختی اور تپش سے بچا لینا، جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا۔ اے باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جانا، یہ دعا ہمیں ضرور ضرور مانگنی ہے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، جس طرح تو صحابہ سے راضی ہوا، ہمیں بھی ویسا ہی ایمان عطا کر جیسا تو نے صحابہ کو عطا کیا۔ اگلی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، جن کا خالق اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ۔ ہمارے لیے پھل، سبزیاں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے پیدا کی۔ اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے تہہ تہہ بنا دیے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ زمینیں بھی صرف آسمان ہی ساتھ نہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ ان دونوں کی حفاظت ان کو نہیں دکھاتی، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اور جو سنا تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا راستہ اور قرآن پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کی چالوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اور ہماری نسلوں میں بھی اس دین کو باقی رکھنا، ہمارے بچوں کو باجماعت نماز کا پابند بنا دینا، ہمیں اپنے شوہروں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین دینا، اور انہیں متقین کے امام بنا دینا۔ یہیں پر ہم اپنا سبق آج کا لیسن کلوز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا لیسن پھر ہوگا فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے۔ کل جیسے تھوڑی مصروفیت تھی اس لیے میں اپنا لیسن دے نہیں سکی، جس کی وجہ سے آج کرنا پڑ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دنیاوی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اس میں ہمیں آسانیاں اور سہولت دے کہ ہم تیرے دین کا کام صحیح طریقے پہ کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔